رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا علي مظهر الأذى تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم شيء جليل بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم باقیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزداروں کی حفاظت فرمائے ہمارے اہل سنت دوست کمل بھٹی صاحب والے بن ان کے لیے جو دعا وہ ظفر شاہ صاحب نے کہی ہے مالک ان کی دعا قبول فرمائے برادر نانکمل صاحب محترم شیخ حنیف صاحب مولانا شریف صاحب عزیز خادم حسین صاحب کی دعا ہے مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے میری والدہ بیمار ہے جو مومن بیمار ہے مالک سب کو شفا کلی عطا فرمائے اور ریاست بیمار ہے امام حسین بادشاہ کے معروف عزادار ہیں ضرور دعا کرو گے مالک شفا کلی عطا فرمائے میں اللہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے میرے اللہ یوم اعزاں میں حسین بادشاہ کے ماتمے کی حفاظت فرما میرے وطن کو دہشت گردی سے محفوظ فرما میرے اللہ ایران کی حفاظت فرما میرے اللہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما صلوات سارے مل کے بولنا علی جب اپنے خدا پر دھیان دیتا ہے عرفان کے دادا جی مولا کو پیارے ہوئے مالک نے بڑی کرامت فرمائے بھائی زین اس کا اس میں سے ان کی والدہ شریف بیمار ہے مالک شفا کلی عطا فرمائے علی جب اپنے خدا پر کتنے دھیان سے سنا علی جب اپنے خدا پر دھیان دیتا ہے تو اس کو جسم کے بدلے میں جان دیتا ہے سردی میں آنے والوں کو علی جب اپنے خدا پر دھیان دیتا ہے تو اس کو جسم کے بدلے میں جان دیتا ہے علی کا مرتبہ تیرا نجب کی رات پوچھ کہ مکان بھی اس کا مکان بھائی کمر مادی بھائی نام مکان بھی اس کو تیرا رجب کی رات سے پوچھ کہ لامکان بھی اس کو مکان دیتا ہے اور علی کو لالی بیٹی کا کف سمجھ کر ہی خدا کے گھر میں محمد زبان دیتا ہے
मैंने कोई 27 लाख दफा सुना होगा, मैं तुम्हें टूट के चाहता हूं, वो मुझे टूट के चाहता है, हम उसे टूट के चाहते हैं। मैंने फिर ये टूट के जाना किताब में पढ़ा है, उलमा से सुना है, जाकरीन से सुना है, हम शायरों के तो हाथ में आया हुआ टूट के जाना, सबसे ज्यादा हमने इस्तेमाल किया, हम शायरों ने टूट के जाना, टूट के जाना। मैंने 27 साल में किसी चाहने वाले को प्रैक्टिकली टूटते देखा नहीं। मैंने कुरान तुमने को बता देखो खबर, तो मुझे भी दिखाओ। आपने जब किसी को चाहने वाले को टूटते हुए देखा हो तो मुझे दिखाना जरूर कि जी फलां चाहने वाला टूट रहा था। 27 साल के मुताले के बाद इस साल एक मंजर मुझे मिला है, इसमें चाहने वाला टूटता हुआ नजर आया है जब बिन्त असद आ गई बैतुल्लाह के दर पे। ठंड तो मैंने नहीं की, सर्दी में मेरे लिए आया का मर्द है, चादर कोई बैठे वो जब बिन्त असद आ गई, जब बिन्त असद आ गई बैतुल्लाह के दर पे, जब बिन्त असद आ गई बैतुल्लाह के दर पे, जब बिन्त असद आ गई, थक नहीं गया, भूल नहीं गया। बात इतनी बड़ी है, मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा और कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके जिस्म की कायनात से दाग ना आए। जब बिन्त असद आ गई बैतुल्लाह के दर पे, दीवार में सजदा भी किया दर के वली को, कहती है ये दीवार में मौजूद दरारे इस घर में बहुत टूट के चाहा है। दीवार में सजदा भी किया करके वली को, कहती है ये दीवार में मौजूद दरारे इस घर में बहुत टूट के। दिल बड़ा कर रहा इमरान जी, 14 की कसम में दुआएं भी निकल रही है शहर हुसैन के लिए। मैं ये सोचता हुआ आज सफर में आया हूँ कि आज बंदे नहीं हुई, मौला गवाह। मैंने तो ड्राइवर से कहा यार आज शायद बंदे दोनों बड़ी है, छोटा बड़ी है, मगर तुम सलाम है यार। निगाह शौक में 13 रजब की शब देखा, निगाह शौक में मेहनत जिस बंदे ने की होती है ना, अपनी गलों से अपनी मेहनत पे नाच भी होता है, उधर देखिएगा और मुझे बंदा बताइए जो अगले मिसरे पे नहीं बोलता। निगाह शौक ने 13 रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था। आए भाई दुनिया करी जीवो पर निगाह शौक में 13 रजब की शब देखा, निगाह शौक में मौला आपको इज्जत दे, निगाह शौक में 13 रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था और दरार ही पे न रुकता। ये मौजूदा शौकत अभी तो शुक्र करोगे अली इलाफ में था। शौक में 13 रजब की शब देखा, खुदा का घर किसी मस्तूर के तवाफ में था, दरार ही पे न रुकता के मौजूदा शौकत, अभी तो शुक्र करोगे। अच्छा आपको मालूम है कि सदके की वजूहात करें, बला जिंदाबाद, बहुत खूबसूरत जवाब। बलाएं टल जाती है सदके से, सदके की वजह यह है कि बला टल जाती है। इसलिए
بڑا معروف جملہ ہے علامہ سنزدی مرحوم اللہ مقاموں کا کہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بلا صدقے کو کھا جاتی ہے، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی صدقے کو کھا جاتا ہے۔ صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، تو دو وجوہات ہیں صدقہ دینے کی، یا تو کسی قریب الموت کو موت سے بچانے کے لیے صدقہ دیا جائے، لہٰذا آپ کو نیا لگا ہے کہ بیسیکلی قریب المرگ پڑھا جاتا ہے، اصل میں ہے یہ قریب الموت، مرگ فارسی کی لفظ ہے، قریب عربی کی لفظ ہے، ان کی اضافت جائز نہیں ہے۔ قریب الموت کو موت سے بچانے کے لیے صدقہ اتارا جاتا ہے، یا پھر کسی حسین کو یا پھر کسی حسین کو نظر بد سے نظر بد سے بچانے کے لیے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کی تنزیل کا فسانہ ابھی یہ اظہار کر رہا ہے، علی کی تنزیل کا فسانہ۔ شان حسین والوں میرا دل یہی ہے کہ پورا شان حسین بولے، علی کی تنزیل کا فسانہ ابھی یہ اظہار کر رہا ہے، علی ہے جوف حرم میں اترا تبھی حرم معتبر رہا ہے، یہ حج پہ جانا طواف کرنا، اور کبھی تو اس فلسفے کو سمجھو جہان چکر لگا رہا ہے، علی کا صدقہ اتر رہا ہے۔ جن کا عقیدہ بول رہا ہے وہ بندے بولو، جن کے عقیدوں میں گنجائش ہے وہ بندے بولو حیدری۔ میں نوکر بہت جن باری آنکھوں ادھر جو ہے نوکر جو ہے، علی کی تنزیل کا فسانہ ابھی یہ اظہار کر رہا ہے، علی ہے جو پھر حرم میں اترا تبھی حرم معتبر رہا ہے، یہ حج پہ جانا طواف کرنا، کبھی تو اس فلسفے کو سمجھو جہان چکر لگا رہا ہے۔ ہچکیلیاں کر رہی ہے میرے اندر عمران چار سے، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، میری کسلیاں توڑ کے باہر آنا چاہتے ہیں چار سے، مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ پڑھ نبی کا اس قوم سے ہے وعدہ، علی دھڑکتا رہے گا دل میں، نبی کا اس قوم سے ہے وعدہ، نبی کا اس قوم سے ہے وعدہ، علی دھڑکتا رہے گا دل میں، علی کی ٹھنڈک رہے گی جب تک تم اپنی ماں کو دعا کرو گے، نبی کا اس قوم سے ہے وعدہ، یا کہ سفر میں گوا رہے گا یا پھر پورا شان سے اٹھ کھڑا ہوتا، نبی کا اس قوم سے ہے وعدہ، علی دھڑکتا رہے گا دل میں، علی کی ٹھنڈک رہے گی جب تک تم اپنی ماں کو دعا کرو گے۔ علی کا ذکر علی گوارا نہیں ہے تم کو نماز میں بھی، علی تو کعبے میں آ گیا ہے، بتاؤ کعبے کا کیا کرو؟ علی کی ٹھنڈک رہے گی جب تک تم اپنی ماں کو دعا کرو گے، علی کا ذکر علی گوارا نہیں ہے تم کو نماز میں بھی، علی تو کعبے میں آ گیا ہے۔ جنم جنم سے مریض ولایہ ہے درد، دعا کرو مجھے اس مرض میں شفا نہ ملے۔
میری اتنی توجہ ہے تو 4 مصرے اور سن. جنم جنم سے مریض ولایت در ہوں, دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو. دعا کرو کہ میرے دل کے زخم تسی پاویں نہیں بھی ہو گئے, قرآن کا واقعہ میں آ جانا اس بندے کو جڑا چپ رہ گیا. دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو, اور علی کے ذکر سے جن کی نماز باطل ہے میری نماز جنازہ میں وہ شریک ہے. دعا کرو کہ میرے دل کے زخم ٹھیک نہ ہو. آئے 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 کیا دعا ہے یار ابھی صاحب, دعا کرو جعفر. دعا کیا ہو رہی ہے؟ میرے دل کے زخم علی ولی کے لہو کا لہو ہے سجدہ کا. علی کے نام کا اب بھی جواز باطل ہے. وہ علی کے خون میں سجدہ تو ہو گیا جائز, علی کا ذکر کرو تو نماز باطل. میرا معاملہ ملنا سے مختلف ہے ذرا. میں ماتمی ہوں, علی میں نماز پڑھتا ہوں. سوریا بی بی ان کی بہن بیمار ہے, ان کا بیٹا باہر سے آیا ہے, ان کو کوٹ حسین سے سوریا بی بی کی بہن بیمار ہے, ان کا بیٹا باہر لینے آیا ہوا ہے. کوٹ حسین سے سوریا بی بی اگر تشریف لائی بھی ہے تو ان کے بچے ان کا انتظار کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دو سارے میں. دل لگا میں زیادہ پڑھ گیا, ابھی نظر بھی پڑھ گئی نا. اچھا ٹھیک ٹھیک, پڑھتے ہو صلوات سارے مل کے. میں پچھلے 3 سال سے اربعین چیئرمین کرنے ممکنات کی مارکن کے دروازے بجا رہا ہوں. 16 سفر کو میں پاکستان سے چلا جاتا ہوں, 22 سفر کو میں پاکستان واپس آتا ہوں. بی بی کے در پہ کہیں آیا ہوں کہ اگر پورے ملک کے نہیں پوری دنیا کے ذاکرین ہوتے ہیں, اسپیشلی انڈیا پاکستان سے بڑے معروف عزادار نام علماء, ذاکرین, شعراء, ادباء, خطباء, دانشور, اسکالرز موجود ہوتے, لیکن یہ عزت کریم کی بیٹی نے میرے حصے میں رکھی. میں پہلا دنیا کا ذاکر ہوں اس نے بازار شام میں مجلس پڑھی. مجھ سے پہلے بازار شام میں وہ جو موڑ ہے بازار کا, وہاں میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں. پہلی مجلس آج سے 2 سال پہلے میں نے پڑھی, اور پھر پچھلے 2 سال سے وہاں بڑا انتظام ہوتا ہے. بندے میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کتنے ہوتے ہیں. کم سے کم دنیا کے 57 ملکوں سے 1900 جہاز اترتا ہے 4 دنوں میں. یہ کہتے نہیں آسان ہے. میرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ڈیلی 250-300 فلائٹ کا آ جانا 24 گھنٹے میں کوئی مذاق نہیں. لیکن پوری دنیا سے کوئی ایئر لائن آپ کو ایسی نہیں ملے گی پوری دنیا کی جو ان دنوں میں دماسکس نہ جا رہی ہے. تو بی بی کے دروازے پہ نظم پڑھنے کے لیے پچھلے سال 15 سفر کو نظم شروع کی میں نے, اور 19 سفر کو نظم مکمل ہوئی. کچھ بند میں نے پاکستان میں کہے, کچھ بند میں نے پی آئی اے کی فلائٹ میں دوران فلائٹ کہے, اور کچھ بند میں نے شام جا کے کہے.
15 سفر سے نظم شروع ہوئی، 19 سفر کو نظم مکمل ہوئی. یہ آپ کی امانت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں نظم پڑھو صلوات مل کے. بندے لاہوروں پڑھ گئے ہیں تو شیخ اوپر ہونے آتے، پڑھو صلوات سارے مل کے. ٹھیک. شہزادی ممکنات کے در پہ جا کے ہزاروں کے اس اجتماع میں مولا آپ کو بھی وہاں لے جائیں، بیوی آپ کو بھی اربعین پہ بلائیں. اللہ کرے آپ بھی کائنات کی مالکن کا سلام کرنے جائیں. میں نے بیوی کے در پہ کہا اے ناظمہ عالم امکان السلام. دل ہے یہ طبیعت ٹھنڈ کی وجہ سے پریشان ہے. اے ناظمہ عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام. اے ناظمہ عالم امکان السلام، بے جان قوتوں کے لیے جان السلام. 14 حقیقتوں پہ مہربان. کمر سنی نال سی میرے کچھ ہی ہو گئے تو انڈیا کے بڑے بزرگ شاعر، کم از کم 70-80 سال کا شاعر ہے قبلہ رضا سرسوی، بہت بڑا نام ہے انڈیا کی شاعری کا. میرے اس مجمع میں موجود تھے، مجھے علم بھی نہیں تھا. مجھے میں نے اس کے بعد میں نے اپنا تعارف کروایا. بے ساختہ وہ بندہ کھڑا ہو گیا جو میں مصرع پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام، پردیس میں حسین کی پہچان السلام. بے جان قوتوں کے لیے جان السلام، 14 حقیقتوں پہ مہربان السلام، پردیس میں حسین کی پہچان السلام. تیرا وجود پیکر سرور سے کم نہیں، تیرا خطاب خطبہ حیدر سے کم. ایک بندہ رو رہے دل ہے، ایک بندہ سنو. سوال اپنا واپس لے لو. کہتے بی بی نے کیسے پہچان کرائی؟ میں تجھے کیسے بتاؤں کہ اس پہچان پہ کتنا خرچہ ہوا ہے؟ اچھا، پردیس میں حسین کی پہچان السلام. کہہ رہے بی بی نے کیسے پہچان کرائی؟ گھر میں بہن اور بیٹیوں سے پوچھنا یہ کتنا جا سکتی. ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے ان سے پوچھنا. ایک دن جائے گا، 2 دن، میں بھی بہن والا ہوں، میں بھی بیٹی والا ہوں، میری بھی ماں ہے. کوئی بہن بیٹی مجھے 2, 3, 4 دن مسلسل جاگ کے لکھا جاتا ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن. 11 محرم سے لے کے شام کے زندان تک 44 دن زینب نہیں سوئی. مدینے آئی نا علی کی بیٹی اور سرحد پہ کھڑے ہو کے کہا مدینہ تو جد نہ لا تقبلینا، اللہ کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. میں جوان لے گئی تھی بورے لے آئی ہوں، میں پوری چادریں لے گئی تھی ٹکڑے ٹکڑے لے آئی ہوں، میں سلامت جھولے لے گئی تھی جلے ہوئے لے آئی ہوں. نانا کے شہر مجھے ہائے نہ کر سکو تو شادی نہ کر لینا. نانا کے شہر مجھے قبول نہیں کرنا. میں پانی نہ رونے والے لے گئی تھی، خون
یہ مت ہوئے نہ تو ماتم کرے نا. علی کی بیٹی نے کہا نانا کہ شہر مجھے قبول نہیں کرنا, میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے نظر نہیں آتا, میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں اب مجھے دکھائی نہیں دیتا, اب زینب کو نظر نہیں آتا, اب علی کی بیٹی کو ماتم ماتم ماتم, اب عباس کی ملکہ کو نظر نہیں. من شہر لیالی, تیرے سوال کا جواب ہے تیاری کا وہ ماتم دی. من شہر لیالی قد امین ہو, میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا. اور شیعو 14 کی کچہری میں گنہگار ٹھہروں میں, اگر تمہیں رضانے کے لیے میں غلط پڑھوں. بھائی کے فیصلے دیگر دوستوں نے جو دعائیں کہی مولا قبول فرمائے. 14 کی کچہری میں تمہارا ملزم ٹھہروں, اگر میں غلط پڑھوں گا تیرے ملزم بتائے گی. مدینے گئے نا سلام کرنے سجاد کو, وہاں پہ سارا کہتے مولا آپ کی پھوپھی نے ایک لوہا پڑا ہے, اس لوہے میں آپ کی پھوپھی نے کہا میں اتنی راتیں جاگ چکی ہوں مجھے نظر نہیں آتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ سجاد فرماتے نہ پوچھئے تو مر جائے گا یا میں مر جاؤں گا. کہتا ہے دادی کے خالی رہنے کا واسطہ بتا, میں لوگوں کو بتاؤں زینب کے مصائب کتنے ہیں. عابد فرماتے 11 محرم کو ہم غریبوں کا لٹا ہوا قافلہ کربلا کے جنگل سے نکلنے لگا. شیمر کی نظر پڑی ایک کتے پہ جس کا نام تھا حارث ابن نوفل. شیمر نے اس سے کہا حارث تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں شام جا رہا ہوں. شیمر نے کہا کیا کرنے؟ اس نے کہا انعام لینے. شیمر نے کہا تو نے کسی کو برچھی ماری؟ اس نے کہا نہیں. کسی کا بازو قلم کیا؟ اس نے کہا نہیں. کسی کو تیر مارا؟ اس نے کہا نہیں. کسی بچی کو تماچے مارے؟ اس نے کہا نہیں. کسی سیدادی کے در چھینے؟ اس نے کہا نہیں. کسی تطہیر والی کی چادر اتاری؟ اس نے کہا نہیں. شیمر نے کہا جب تو نے ظلم بھی کوئی نہیں کیا پھر انعام کیسا؟ یہ کتا کہتا مجھے آپ ظلم بتا دے میں آپ کرتا ہوں. تو تھک کے سنتا ہے زینب کا عباس کوئی نہیں, اکبر کوئی نہیں, قاسم کوئی نہیں, حسین کوئی نہیں, مہمان کوئی نہیں, میزبان کوئی نہیں, بچانے والا کوئی نہیں, چھڑانے والا کوئی نہیں. اور یہ کتا کہتا ہے مجھے آپ ظلم بتا. سجاد فرماتے اس کتے شیمر نے اپنے سامان سے ایک تازیہ نکالا, نکال کے حارث کے ہاتھ میں رکھا. ہاتھ میں رکھ کے کہتے شام کا زندان اور دربار یہاں سے 2.5 مہینے کا سفر ہے. انعام تو جو کہے گا میں لے دوں گا. کام بس اتنا ہے 2.5 مہینے کے سفر میں علی کی بیٹی سوئے نہ. اسے نہیں آتا ماتم کو معافی مانگے محنت. ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جس کے پاس ہاتھ ہو اور وہ سینہ کا نہ مارے. وہ شہید کی اولاد بچی ہوئی ہے. سانس لے لو یا زہرا, اس کو اوپر جمع نہیں ہوتا. میں دوں گا. کام بس اتنا ہے 2.5 مہینے کے سفر میں محمد علی موسوی سرکار کی بچی نے کتاب لکھی ہے مختار پہ. انہوں نے اس کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. اردو میں بھی مل جائے گا, آپ کو عربی میں تو بہت ہے, اردو کتابوں میں بھی یہ واقعہ مل جائے گا. جب سرکار مختار نے سزائیں دی ہے نا تب حارث نے اپنے منہ سے بتایا ہے. کام بس اتنا ہے 2.5 مہینے کے سفر میں علی کی بیٹی سوئے نہ. زندگی کے 12 سال ہو گئے تمہاری نوکری کرتے کرتے. 12 سال میں پہلی بار بیگم میں منت کر رہا ہوں جس بندے کو ماتا ماتا ہے وہ اس جملے پہ ہر صورت ہاتھ مارے گا. بڑے درد والا جملہ ہے. شیمر نے یہ جملہ کہا. سجاد فرماتے میری 4 سال کی بہن نے سن لیا. سکینہ پھوپھی کے قریب آئی, دونوں ہاتھ پھوپھی کے پاؤں میں رکھ کے کہا اماں تمہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ سننا نہیں, اماں تمہیں بابا کی غریبی کا واسطہ سونا نہیں, اماں تمہیں میرے بابا کی پیاس کا واسطہ سونا نہیں, اماں تمہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ سونا نہیں, اماں تمہیں نازی کے بازو کا واسطہ.
سکینہ میں کوئی شام اکبر کی بارات لے کے جا رہی ہوں. سکینہ نیند کسے آتی ہے؟ حسین کے بعد نیند کسے آتی ہے؟ سجاد فرماتے ابن منذر سفر شروع ہو گیا. 11 محرم کو قافلہ چلا, میری پھوپھی نہیں سوئی. 20 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 30 محرم میری پھوپھی نہیں سوئی. 10 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. 20 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. 24 سفر میری پھوپھی نہیں سوئی. 44 دن 44 راتیں غازی کی ملکہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوئی. سجاد فرماتے 44 دنوں کے بعد ہم نے کہیں قیام کیا. ایک درخت کے پاس وہ جگہ تھی, میری پھوپھی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میری ماں نے درخت سے سر لگایا, میری ماں کی آنکھیں بند ہو گئی. اکبر کے پالنے والی کو نیند آ گئی. اس کتے شمر کی نگاہیں پڑ گئی. اس نے حارث سے کہا میں نے کہا تھا نا زینب سوئے نا. اس کتے نے اپنے سامان سے تازیانہ نکالا. یہ تازیانہ لے کے گھوڑے پہ بیٹھا. اس نے تازیانہ ہوا میں لہرایا. سکینہ کی نگاہیں پڑی. بچی دوڑی پھوپھی کو
کھڑی رہی زینب ہوتی رہی آزانے، کھڑی رہی زینب ہوتی رہی آزانے، کھڑی رہی زینب 17 آزانوں کے بعد حکم ہوا زینب دربار میں آئے۔ علی کی بیٹی نے جہاں پاؤں رکھا زمین کا رنگ سرخ ہوتا گیا، زمین کا رنگ بدلتا گیا۔ 7ویں قدم پہ زینب کو محسوس ہوا میں نہیں چل سکتی۔ علی کی بیٹی نے کہا سجاد میں نہیں چل سکتی۔ عابد نے کہا اماں بیٹھ جا۔ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، شمر نے تازیانہ اٹھا لیا، سجاد کی کمر پہ تازیانے برسنے شروع ہو گئے۔ 4 سال کی ایک سیدانی آگے بڑھی، اس نے ماں کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں تو چل نہ چل میں چلتی ہوں، اور میرا بیمار ہے، اور میرا زخمی ہے، اور میرا پیاسا ہے، اور میرا مرنے والا ہے، اور میرا مظلوم ہے، اور میرا قیدی ہے، اور اس کا خون نہیں رکھتا، اس کی کمر ادھیر دی انہوں نے۔ اور شیعو رکھو میرے سر پہ قرآن، اب اگر سردار کوئی مرتا ہے تو مر جائے، مجھے 14 کی قسم میں غلط پڑھوں گا تیرا مجھے، اور تو بندہ ماتم نہ کر سکے وہ زینب سے معافی مانگے۔ 9 لاکھ کے مجمع میں علی کی بیٹی یوں چلی ہے جیسے حسین اکبر کی کوئی بھی نہیں کر سکتا، اکیلی زینب ہے۔ باپ مر جائے بیٹا روتا ہے، بیٹا مر جائے باپ روتا ہے، ماں مر جائے بیٹی روتی ہے، بیٹی مر جائے ماں روتی ہے، بھائی مر جائے بھائی روتا ہے۔ صرف زینب ہے جو پوری زندگی میں حسین کے علاوہ کسی کو نہیں رہی۔ اور محمد کے جنازے پر عمل ہونے کے اندر بس کر 2 یا 2.5 منٹ زیادہ ختم ہو گئی مجلس۔ آخری جملہ تیار کیا ہے کہ بچوں کو حسین ہے، اس سے زیادہ مختصر ہو نہیں سکتا۔ آخری جملہ 2 یا 2.5 منٹ، لیکن وہ تیار کیا ہے کہ بچوں کو حسین نے، اور محمد تیار ہو کے ماں کا آخری سلام کرنے آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں ماں ہم میدان جا رہے ہیں۔ علی کی بیٹی نے کہا اللہ کے حوالے۔ بچوں کو یقین تھا ماں سینے سے لگائے گی، ماں پیار کرے گی، ماں منہ چومے گی، ماں کپڑے بدلے گی۔ بچوں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، ماں پیار تو کر، علی کی بیٹی نے کہا اللہ کے حوالے۔ بچوں نے کہا ماں سینے تو لگا، علی کی بیٹی نے کہا اللہ کے حوالے۔ بچوں نے کہا ماں کیسے تو بنا، علی کی بیٹی نے کہا اللہ کے حوالے۔ محمد آگے بڑھا، ماں ہمیں پیار تو کرنا، ہمیں سینے تو لگانا۔ علی کی بیٹی نے کہا تم نے اپنے باپ سے سنا نہیں تھا کہ تم میرے حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگا، میں سید زادی ہوں، ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگایا کرتے۔ اور محمد نے کہا میں ایک بات بتا رہا ہوں، ختم مجلس، 1 منٹ اور۔ علی کی بیٹی نے کہا اچھا محمد اگر میرا پیار رہنا ہے تو پھر میری شرطیں پوری کرو، میں بڑا پیار کروں گی۔ محمد نے کہا بہت۔ علی کی بیٹی نے کہا میں جانتی ہوں تم 3 دن کے پیاسے ہو،
لیکن آج کربلا کے جنگل میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ زینب کے بیٹوں نے پانی کی طرف دیکھا ہے. تھک گئے ہو بس کر دوں چھوڑ دو بھائی. جنازے برآمد ہونے ہیں. ویسے تو رونا ہر سانس میں واجب ہے، لیکن پھر کبھی تجھے رونا آئے نہ آئے آج ضرور رونا ہے. آج ان کے جنازے ہیں جنہیں ماں نہیں رہی، جنہیں حسرت رہ گئی ہمیں ماں پیار کرے، جنہیں حسرت رہ گئی ہمیں ماں روے، جنہیں حسرت رہ گئی ماں ہمیں سینے لگائے. تھک نہ 2 منٹ کے لیے انہیں رو جن کے جنازوں پہ ماں آئی نہیں. آخری جملہ 1000 سال کے لوگ 3 جگہ سے ہو، لیکن کربلا کے جنگل میں کوئی کہے نا کہ زینب کے بیٹوں نے پانی کی طرف دیکھا. اما تعمیر ہوگی. دوسری شرط، تم جانتے ہو نا میرا حسین لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا ہے، میرے بھائی کی جاگیر سے باہر اترنا تاکہ میرے بھائی کو تمہاری لاشوں پہ جانا نہ پڑے. اما تعمیر ہوگی. علی کی بیٹی نے جب تیسرا جملہ کہا ہے پتھر کا بنا ہوا بندہ بھی رو پڑتا ہے. سنو گے علی کی بیٹی نے کہا شہید نے اترتے ہوئے میرے بھائی کو بلایا، تم نے بلانا نہیں صرف سلام کرنا. ہر شہید نے اترتے ہوئے میرے میرا نام آدمی ہر شہید نے میرے بھائی کو بلایا، تم نے بلایا نہیں صرف سلام کرنا ہے. بیٹے خیمے سے نکلنے گئے اپنے ساتھ اور ماں کا بڑا لڑکا بیٹا تھا، ایک دم ماں کے پاس. ایک بار پیار تو کر دے. ختم مہیلے سے اما ایک بار میرا منہ تو چوم لے. علی کی بیٹی نے کہا اچھا اور میں کوئی عمارت ہوں، میں بطول کی بیٹی ہوں، مجھ سے بوسا جاتا ہے. ہاں ماں. علی کی بیٹی نے کہا تیرے لیے میں یہ رہنا شرط ہے. اما حکم. علی کی بیٹی نے کہا تجھے ہاتھ ماتھے پہ رکھنا جب تک تجھے ماموں کہے نا میں راضی ہوں. تم نے ہاتھ نہیں ہٹانا. جس وقت تیرے ماموں نے کہہ دیا میں راضی ہوں میں تیرے بوسے لوں گی، بڑا پیار کروں گی. بچے میدان آ گئے. حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. زینب مسلے پہ بیٹھ گئی. حسین نے بتانا شروع کر دیا تیرے بچے بڑا اچھا لگ رہے ہیں، کہتی نہیں ماشاءاللہ. تیرے بچے علی اور جعفر کی یاد تازہ کر رہے ہیں، کہتی نہیں ماشاءاللہ. اچانک خیمے کے دروازے پہ کرسی سے کھڑا ہوا حسین. پوچھا علی کی بیٹی نے حسین خیر تو ہے؟ زینب اور محمد کو میں نے خود رہنا سکھایا ہے، آج ایک کام ایسا کر رہے ہیں جو جگ میں جائز نہیں. بھیا کیا کر رہے ہیں؟ زینب کو نہیں تیرے بچوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جب لڑتے لڑتے دریا کے قریب جاتے ہیں آنکھیں بند کر دیتے ہیں. تیرے بیٹوں کو کیا ہو گیا؟ تھک گئے ہو ماں، تم بھی تھک گئے ہو. زینب اللہ جانے تیرے بیٹوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ جب لڑتے لڑتے دریا کے قریب جاتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اور محمد تمہارے کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑائی ہو رہی ہے یا اچانک حسین پھر اٹھا. حسین اب کیا ہو گیا؟ زینب تیرے بیٹے جان بوجھ
سمجھیو